यशायाह नबी का सहीफा 10वां बाब। उन पर अफसोस जो बेइंसाफी से फैसले करते हैं और उन पर जो जुल्म की रूबकारें लिखते हैं, ताकि मिस्कीनों को अदालत से महरूम करें और जो मेरे लोगों में मोहताज हैं उनका हक छीन लें और बेवाओं को लूटें और यतीम उनका शिकार हों। सो तुम मुतालबे के दिन और उस खराबी के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम कुमक के लिए किसके पास दौड़ोगे और तुम अपनी शौकत कहाँ छोड़ोगे? वो कैदियों में घुसेंगे और मकतूलों के नीचे छुपेंगे। बावजूद इसके उसका कहर टल नहीं गया, बल्कि उसका हाथ हनूज बढ़ा हुआ है। असूर यानी मेरे कहर के आसा पर अफसोस। जो लठ उसके हाथ में है सो मेरे कहर का हथियार है। मैं उसे एक रियाकार कौम पर भेजूंगा और उन लोगों की मुखालफत में जिन पर मेरा कहर है मैं उसे हुक्म कतई दूंगा कि माल लूटे और गनीमत ले ले और उनको बाजारों की कीचड़ की मानिंद लताड़े। लेकिन उसका ये ख्याल नहीं है और उसके दिल में ये ख्वाहिश नहीं कि ऐसा करे, बल्कि उसका दिल ये चाहता है कि कत्ल करे और बहुत सी कौमों को काट डाले, क्योंकि वो कहता है, क्या मेरे उमरा सब के सब बादशाह नहीं? क्या खिलनों कर कमीज की मानिद नहीं है और हमाद अरफाद की मानिद नहीं और सामरिया दमिश्क की मानिद नहीं है? जिस तरह मेरे हाथ ने बुतों की मुमलिकतें हासिल की, जिनकी खोदी हुई मूर्तें यरूशलेम और सामरिया की मूर्तों से कहीं बेहतर थी। क्या जैसा मैंने सामरिया से और उसके बुतों से किया वैसा ही यरूशलेम और उसके बुतों से ना करूंगा? लेकिन यूं होगा कि जब खुदावंद कोहे सय्यून पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब वो फरमाता है, मैं शाह असूर को उसके गुस्ताख दिल के समरा की और उसके बुलंद नजरी की और घुमंड की सजा दूंगा, क्योंकि वो कहता है मैंने अपने जोरे बाजू से और अपनी दानिश से ये किया है, क्योंकि मैं दानिशमंद हूं। हाँ, मैंने कौमों की हुदूद को सरका दिया और उनके खजाने लूट लिए और मैंने जंगी मर्द की मानिंद तख्त नशीनों को उतार दिया और मेरे हाथ ने लोगों की दौलत को घोंसले की तरह पाया और जैसे कोई उन अंडों को जो मतरूक पड़े हों समेट ले, वैसे ही मैं सारी जमीन पर काबिज हुआ और किसी को ये जुर्रत ना हुई कि पर हिलाए या चोंच खोले या चहचहाए। क्या कुल्हाड़ा उसके रूबरू जो उससे काटता है लाफजनी करेगा? क्या अर्रा अर्रा कश के सामने शेखी मारेगा? गोया आसा अपने उठाने वाले को हरकत देता है और छड़ी आदमी को उठाती है। इस सबब से खुदावंद रब्बुल अफवाज उसके फरबा जवानों पर लागरी भेजेगा और उसकी शौकत के नीचे एक सोजिश आग की सोजिश की मानिंद भड़काएगा, बल्कि इसराइल का नूर ही आग बन जाएगा और उसका कुद्दूस एक शोला होगा और वो उसके खसोखार को एक दिन में जलाकर भस्म कर देगा और उसके बन और बाग की खुशनुमाई को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देगा। और वो ऐसा हो जाएगा जैसा कोई मरीज जो गश खाए और उसके बाग के दरख्त ऐसे थोड़े बाकी बचेंगे कि एक लड़का भी उनको गिनकर लिख ले। और उस वक्त यूं होगा कि वो जो बनी इसराइल में से बाकी रह जाएंगे और याकूब के घराने में से बच रहेंगे, उस पर जिसने उनको मारा फिर तकिया ना करेंगे, बल्कि खुदावंद इसराइल के कुद्दूस पर सच्चे दिल से तवक्कुल करेंगे। एक बकिया यानी याकूब का बकिया खुदा कादिर की तरफ फिरेगा, क्योंकि ऐ इसराइल, अगरचे तेरे लोग समुंदर की रेत की मानिंद हों तो भी उनमें का सिर्फ एक बकिया वापस आएगा और बर्बादी पूरी अदल से मुकर्रर हो चुकी है, क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफवाज मुकर्ररा बर्बादी तमाम रूए ज़मीन पर जाहिर करेगा। लेकिन खुदावंद रब्बुल अफवाज फरमाता है, ऐ मेरे लोगो जो सय्यून में बसते हो, असूर से न डरो
اگرچہ وہ تم کو لٹ سے مارے اور مصر کی طرح تم پر اپنا عصا اٹھائے، لیکن تھوڑی ہی دیر ہے کہ جوش و خروش موقوف ہوگا اور ان کی ہلاکت سے میرے قہر کی تسکین ہوگی، کیونکہ رب الافواج مدیان کی خون ریزی کے مطابق جو اوریب کی چٹان پر ہوئی اس پر ایک کوڑا اٹھائے گا، اس کا عصا سمندر پر ہوگا، ہاں وہ اسے مصر کی طرح اٹھائے گا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ وہ ایات میں آیا ہے، مجرون میں سے ہو کر گزر گیا، اس نے اپنا اسباب مکماس میں رکھا ہے، وہ گھاٹی سے پار گئے، انہوں نے جبا میں رات کاٹی، راما ہراسان ہے، جبا ساؤل بھاگ نکلا ہے، اے جلیم کی بیٹی چیخ مار، اے مسکین انتوت اپنی آواز لے اس کو سنا۔ مدمینہ چل نکلا، جبیم کے رہنے والے نکل بھاگے، وہ آج کے دن نوب میں خیمہ زن ہوگا، تب وہ دختر سیون کے پہاڑ یعنی کوہ یروشلم پر ہاتھ اٹھا کر دھمکائے گا۔ دیکھو خداوند رب الافواج ہیبت ناک طور سے مار کر شاخوں کو چھانٹ ڈالے گا، کاداور کاٹ ڈالے جائیں گے اور بلند پست کیے جائیں گے، اور وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کاٹ ڈالے گا، اور لبنان ایک زبردست کے ہاتھ سے گر جائے گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 11واں باب۔ اور یسی کے تنے سے ایک قوم پل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگا اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ پس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچھڑا اور شیر ببر اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افعی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ زر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہو اسور اور مصر اور پتروس اور کوش اور ایلام اور سنار اور حمات اور سمندر کی اطراف سے واپس لائے، اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا، اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا، اور سب بنی یہودا کو جو پراگندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا۔ تب بنی افراہیم میں حسد نہ رہے گا، اور بنی یہودا کے دشمن کاٹ ڈالے جائیں گے۔ بنی افراہیم بنی یہودا پر حسد نہ کریں گے، اور بنی یہودا بنی افراہیم سے کینہ نہ رکھیں گے، اور وہ مغرب کی طرف فلسطینیوں کے کندھوں پر جھپٹیں گے، اور وہ مل کر مشرق کے بسنے والوں کو لوٹیں گے، اور ادوم اور مواب پر ہاتھ ڈالیں گے، اور بنی امون ان کے فرما بردار ہوں گے۔ تب خداوند بحر مصر کی خلیج کو بالکل
نیست کر دے گا اور اپنی باد سموم سے دریائے فرات پر ہاتھ چلائے گا اور اس کو 7 نالے کر دے گا، اور ایسا کرے گا کہ لوگ جوتے پہنے ہوئے پار چلے جائیں گے، اور اس کے باقی لوگوں کے لیے جو اسور میں سے بچ رہیں گے ایک ایسی شاہراہ ہوگی جیسی بنی اسرائیل کے لیے تھی جب وہ ملک مصر سے نکلے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 12واں باب۔ اور اس وقت تو کہے گا، اے خداوند میں تیری ستائش کروں گا کہ اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی۔ دیکھو خداوند میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے اور وہ میری نجات ہوا ہے۔ بس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، اور اس وقت تم کہو گے خداوند کی ستائش کرو، اس سے دعا کرو، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے۔ خداوند کی مدح سرائی کرو، کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے۔ اے سیون کی بسنے والی، تو چلا اور للکار، کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرگ ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 13واں باب۔ بابل کی بابت بار نبوت جو یسایہ بن آموس نے رویا میں پایا۔ تم ننگے پہاڑ پر ایک جھنڈا کھڑا کرو، ان کو بلند آواز سے پکارو اور ہاتھ سے اشارہ کرو کہ وہ سرداروں کے دروازوں کے اندر جائیں۔ میں نے اپنے مخصوص لوگوں کو حکم کیا، میں نے اپنے بہادروں کو جو میرے خداوندی سے مسرور ہیں بلایا ہے کہ وہ میرے قہر کو انجام دیں۔ پہاڑوں میں ایک ہجوم کا شور ہے، گویا بڑے لشکر کا، مملکتوں کی قوموں کے اجتماع کا غوغا ہے۔ رب الافواج جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے، وہ دور ملک سے آسمان کی انتہا سے آتے ہیں، ہاں خداوند اور اس کے قہر کے ہتھیار، تاکہ تمام ملک کو برباد کریں۔ اب تم واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ اس لیے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل پگھل جائے گا، اور وہ ہراسان ہوں گے، جان کنی اور غمگینی ان کو آ لے گی۔ وہ ایسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت زہ کی حالت میں ہو۔ وہ سراسیمہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے اور ان کے چہرے شعلہ نما ہوں گے۔ دیکھو خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درست ہے، تاکہ ملک کو ویران کرے اور گنہگاروں کو اس پر سے نیست و نابود کر دے۔ کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور میں جہان کو اس کی برائی کے سبب سے اور شریروں کو ان کی بد کرداری کی سزا دوں گا، اور میں مغروروں کا غرور نیست اور ہیبتناک لوگوں کا گھمنڈ پست کر دوں گا۔ میں آدمی کو خالص سونے سے بلکہ انسان کو اوفیر کے کندن سے بھی کامیاب بناؤں گا۔ اس لیے میں آسمانوں کو لرزاؤں گا، اور رب الافواج کے غضب سے اور اس کے قہر شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی، اور یوں ہوگا کہ وہ کھدیڑے ہوئے آہو اور لاوارث بھیڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا، اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگے گا، ہر ایک جو مل جائے آر پار چھیدا جائے گا، اور ہر ایک جو پکڑا جائے تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور ان کے بال بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پارا پارا ہوں گے۔ ان کے گھر لوٹے جائیں گے، اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی ہوگی۔ دیکھو میں مادیوں کو ان کے خلاف برانگیختہ کروں گا، جو چاندی کو خاطر میں نہیں لاتے اور سونے سے خوش نہیں ہوتے۔ ان کی کمانیں جوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گی،
اور وہ شیر خواروں پر ترس نہ کھائیں گے اور چھوٹے بچوں پر رحم کی نظر نہ کریں گے، اور بابل جو مملکتوں کی حشمت اور کسدیوں کی بزرگی کی رونق ہے، سدوم اور عمورہ کی مانند ہو جائے گا، جن کو خدا نے الٹ دیا۔ وہ ابد تک آباد نہ ہوگا اور پشت در پشت اس میں کوئی نہ بسے گا۔ وہاں ہرگز عرب خیمے نہ لگائیں گے اور وہاں گڈریے گلوں کو نہ بٹھائیں گے، پر بن کے جنگلی درندے وہاں بیٹھیں گے، اور ان کے گھروں میں الو بھرے ہوں گے۔ وہاں شتر مرغ بسیں گے اور چھگمانس وہاں ناچیں گے، اور گیدڑ ان کے عالیشان مکانوں میں اور بھیڑیے ان کے رنگ محلوں میں چلائیں گے۔ اس کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور اس کے دنوں کو اب طول نہ ہوگا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 14واں باب۔ کیونکہ خداوند یعقوب پر رحم فرمائے گا، بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا، اور پردیسی ان کے ساتھ میل کریں گے اور یعقوب کے گھرانے سے مل جائیں گے، اور لوگ ان کو لا کر ان کے ملک میں پہنچائیں گے، اور اسرائیل کا گھرانہ خداوند کی سرزمین میں ان کا مالک ہو کر ان کو غلام اور لونڈیاں بنائے گا، کیونکہ وہ اپنے اسیر کرنے والوں کو اسیر کریں گے اور اپنے ظلم کرنے والوں پر حکومت کریں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جب خداوند تجھے تیری محنت و مشقت سے اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی راحت بخشے گا، تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا کہ ظالم کیسا نابود ہو گیا اور غاصب کیسا نیست ہوا۔ خداوند نے شریروں کا لٹھ یعنی بے انصاف حاکموں کا عصا توڑ ڈالا، وہی جو لوگوں کو قہر سے مارتا رہا اور قوموں پر غضب کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا اور کوئی روک نہ سکا۔ ساری زمین پر آرام و آسائش ہے، وہ یکایک گیت گانے لگتے ہیں۔ ہاں، صنوبر کے درخت اور لبنان کے دیودار تجھ پر یہ کہتے ہوئے خوشی کرتے ہیں کہ جب سے تو گرایا گیا تب سے کوئی کاٹنے والا ہماری طرف نہیں آیا۔ پاتال نیچے سے تیرے سبب سے جنبش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے۔ وہ تیرے لیے مردوں کو یعنی زمین کے سب سرداروں کو جگاتا ہے۔ وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ وہ سب تجھ سے کہیں گے، کیا تو بھی ہماری مانند عاجز ہو گیا؟ تو ایسا ہو گیا جیسے ہم ہیں۔ تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پاتال میں اتاری گئی۔ تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہہ میں اتارا جائے گا، اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے، کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا، جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دی، جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں؟ قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے اپنے مسکن میں شوکت کے ساتھ آرام کرتے ہیں، لیکن تو اپنی گور سے باہر نکمی شاخ کی مانند نکال پھینکا گیا۔ تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چھیدے گئے اور گڑھے کے پتھروں پر گرے۔ اس لاش کی مانند جو پاؤں سے لتاڑی گئی ہو، تو ان کے ساتھ کبھی قبر میں دفن نہ کیا جائے گا، کیونکہ تو نے اپنی مملکت کو ویران کیا اور اپنی رعیت کو قتل کیا۔
بدکرداروں کی نسل کا نام باقی نہ رہے گا۔ اس کے فرزندوں کے لیے ان کے باپ دادا کے گناہوں کے سبب سے قتل کے سامان تیار کرو، تاکہ وہ پھر اٹھ کر ملک کے مالک نہ ہو جائیں اور روئے زمین کو شہروں سے معمور نہ کریں، کیونکہ رب الافواج فرماتا ہے میں ان کی مخالفت کو اٹھوں گا اور میں بابل کا نام مٹاؤں گا اور ان کو جو باقی ہیں بیٹوں اور پوتوں سمیت کاٹ ڈالوں گا۔ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے میں اسے خار پشت کی میراث اور تالاب بنا دوں گا اور میں اسے فنا کے جھاڑو سے صاف کر دوں گا۔ رب الافواج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے جانا ویسا ہی ہو جائے گا اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ میں اپنے ہی ملک میں اسوری کو شکست دوں گا اور اپنے پہاڑوں پر اسے پاؤں تلے لتاڑوں گا۔ تب اس کا جوا ان پر سے اترے گا، اس کا بوجھ ان کے کندھوں پر سے ٹلے گا۔ ساری دنیا کی بابت یہی ہے اور سب کاموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا ہے، کیونکہ رب الافواج نے ارادہ کیا ہے کون اسے باطل کرے گا، اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، اسے کون روکے گا۔ جس سال آخذ بادشاہ نے وفات پائی اسی سال یہ بار نبوت آیا، اے کل فلسطین تو اس پر خوش نہ ہو کہ تجھے مارنے والا لٹ ٹوٹ گیا، کیونکہ سانپ کی اصل سے ایک ناگ نکلے گا اور اس کا پھل ایک اڑنے والے آتشی سانپ ہوگا۔ تب مسکینوں کے پہلوٹے کھائیں گے اور محتاج آرام سے سوئیں گے، پر میں تیری جڑ کال سے برباد کر دوں گا اور تیرے باقی لوگ قتل کیے جائیں گے۔ اے پھاٹک تو واویلا کر، اے شہر تو چلا، اے فلسطین تو بالکل گداز ہو گئی، کیونکہ شمال سے ایک دھواں اٹھے گا اور اس کے لشکروں میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے گا۔ اس وقت قوم کے قاصدوں کو کوئی کیا جواب دے گا؟ کیا خداوند نے صہیون کو تعمیر کیا ہے اور اس میں اس کے مسکین بندے پناہ لیں گے؟